वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम फादर नोबल सैमुअल, आपका अपना दिलपसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट लिए हुए हाजिर है बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से। सर्दी की आमद आमद और हाँ जी, क्रिसमस की भी आमद आमद। क्रिसमस का और सर्दी का आपस में चोली दामन का साथ है। और क्रिसमस की जो यादें पाकिस्तान की हैं या इंडिया की हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं हम सबकी। प्यारी घरों को वाइट वॉश करना, शॉपिंग करना, और वो जी ड्राई फ्रूट खरीदना, और फिर सर्दी के मौसम में धूप में बैठकर संतरे और माल्टे खाना, बड़ी खूबसूरत यादें हैं। अगरचे इन ममालिक में हमारे लिए बहुत सारे क्राइसिस हैं, गुर्बत है, हालात साजगार नहीं है, लेकिन लोगों के अंदर जो इन दिनों को सेलिब्रेट करने की जो तमन्ना होती है, चाहत होती है, बहुत ज्यादा होती है। गुर्बत थी जब हमने इस दुनिया में कदम रखा, बहुत हालात नासाजगार थे, लार्ज फैमिलीज, वेरी फ्यू पीपल दोज हु आर अर्निंग हैंड्स। तो जितने भी काम होते थे, जो भी ख्वाहिशात होती थी, वो क्रिसमस के साथ जुड़ी होती थी। नए कपड़े, नए जूते, नई चीजें, सब कुछ क्रिसमस के साथ जुड़ा होता था। क्रिसमस की आमद आमद है। यकीनन आपके दिल में भी ऐसी ही चाहत होगी। क्रिसमस हम सब के लिए खुशी का पैगाम, और ये एक ऐसा दिन है जिसकी सबको चाहत होती है। जब मैं ये कह रहा हूँ सबको चाहत होती है, तो कुछ लोग तो इसलिए क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं कि जी यीशु की आमद का दिन, इनकारनेशन, तजस्सुमुल मसीह। और कुछ लोगों को सेल का इंतजार होता है, जिनमें जो नॉन क्रिश्चियन हैं वो पेश पेश होते हैं। हाँ, क्रिसमस आ रहा है, सेल लगेगी, फिर हम ये शॉपिंग करेंगे। क्रिसमस सबके लिए खुशियां लेकर आता है, खुदा का शुक्र हो। हम क्रिसमस को अपने चर्च में बड़ी खूबसूरती के साथ सेलिब्रेट करते हैं, और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि 3 सर्विसेज हमारी होती हैं और चर्च खुदा का शुक्र है कि भरा होता है। एक प्रोग्राम हम करते हैं क्रिसमस के शुरू में, जिसको हम वेलकम क्रिसमस का नाम देते हैं। उसकी वजह ये कि बहुत सारे बहन भाई जो हैं वो हॉलीडेज पे चले जाते हैं, लोग अपने चर्च में बिजी हो जाते हैं। तो इस प्रोग्राम को हमने शुरू किया जब ये चर्च शुरू हुआ 2008 में, और फर्स्ट जो एडवेंट संडे होता है उस पर हम वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम जो है उसको करते हैं। तो इस साल भी जो फर्स्ट संडे होगा, और इस दफा जो है क्रिसमस का जो फर्स्ट एडवेंट संडे है वो दिसंबर के पहले हफ्ते में आ रहा है। तो तैयारी कीजिए वेलकम क्रिसमस प्रोग्राम के लिए, और के साथ साथ अपने घरों को भी तैयार कीजिए, अपने आप को तैयार कीजिए, रूहानी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आप इस बात के लिए तैयार हो। ये जो दिन है हम सब मिलकर इसको सेलिब्रेट करेंगे। वो क्या खूबसूरत बात है जी। आज मेरी प्यारी बहन और बहुत ही मेरे प्यारे मौसम दोस्त करनाज जेम्स, उनकी अहलिया हमारे साथ हैं, ऑल द वे फ्रॉम एडमिंटन। बहन, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। आपकी जो कंट्रीब्यूशन है ना मेरी लाइफ में, वो बहुत ज्यादा है। आप दोनों मियाँ बीवी जिन्होंने बहुत मेहनत की आपका घराना, आई एम रियली रियली थैंकफुल टू यू। और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज रात के इस पहर में, जबकि नींद का टाइम है, तो आप मेरे साथ हो एडमिंटन से। तो कहना सर थैंक यू सो मच। और बहन के खुदा आपको बरकत दे। सलीम गिल साहब हैं जी, बहुत प्यार करने वाली शख्सियत, और जैसा इनका कद है वैसी एक कदावर शख्सियत है। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और दीज पीपल दे एडेड वैल्यू इनटू माय लाइफ। जैसे मैंने अभी बात की बहन किरण की और कर्नल जेम्स साहब की, तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इन तमाम चीज़ों के लिए। वीना सहोता साहब है हमारे साथ। आज मैंने जरा सा नीचे से इसको नामों को पढ़ना शुरू किया है। बहन सुरैया है हमारे साथ, सुरैया विंसन। थैंक यू बहन, खुदा आपको बड़ी बरकत दे, और खुदा आपके साथ। और बेटी सबीन है, सबीन नवीद हमारे साथ हैं।
اور ایلڈر سہیل صاحب ایز یوزول پائنیئر، سلیمان انیل سعودیہ سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ایلڈر وینس ہمارے ساتھ ہیں، ایلڈر وینس کے ساتھ ساتھ ایلڈر شمیم جو ہیں ہماری پیاری بہن، وہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ تو دیکھیے میرے لیے کتنی خوشی کی بات ہے جب آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں تو اللہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ میں تو ہمیشہ پروگرام کے آخر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ تو آئیے، باتیں تو بہت ساری ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ شیئر کرنے والی ہیں، تو بڑھتے ہیں جی ہم ایک خوبصورت ورد کی جانب۔ آج صبح میرے جو اوپننگ ڈیووشن تھا، میرا پرسنل ڈیووشن تھا، اس سے میں امسال کی جو ہے نا کتاب بہت پسند کرتا ہوں، تو آپ ضرور اس کتاب کو پڑھیں اور دیکھیں، یہ کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ امسال کی کتاب کو جب آپ روزانہ ایک چیپٹر پڑھیں اور اس کے ساتھ زبور بھی پڑھا کریں، تو میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں سیکرٹ ایک، یہ دیکھیں اس کتاب کے 31 جو ہیں وہ چیپٹرز ہیں، کتنے ہیں جی؟ 31۔ تو اگر آپ روزانہ، چلیں 30 کا مہینہ بھی ہو اور 31 کا مہینہ بھی ہو، اگر آپ روزانہ ایک چیپٹر کو پڑھنا شروع کریں گے نا، تو آپ آسانی کے ساتھ ایک مہینے میں اس کتاب کو آپ ختم کر سکتے ہیں، امسال کی کتاب کو۔ کیسا رہا جی؟ کھلیا ٹوٹ کے آئیے، اٹھتے بیٹھتے، رات کو سونے سے پہلے، کبھی بھی آپ سوچیں گے او میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں نے یہ چیپٹر پڑھنا ہے۔ تو میں تو بہت خوش ہوا کہ جب آپ اپنی بائبل مقدس کی تصویریں کھینچ کر بھیجی ہیں، اور میں بہت خوش ہو رہا تھا۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ تو اچھا، اب یہ کام شروع کریں۔ اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو چلے میں آپ کے ساتھ مل کے کر لوں گا، مجھے بتائیں کہ آپ خود کرنا چاہتے ہیں یا میں روزانہ جو ہے وہ ایک چیپٹر آپ کے لیے پڑھ دیا کروں، جیسے آپ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ محنت کرتے ہیں میرے ساتھ مل کے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن ذرا ٹائم تھوڑا سا میرے پاس محدود ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیں جیسے پہلا چیپٹر ہے تو اس کے 33 ورسز ہیں، تو ٹائم لگتا ہے، اس لیے میں آج زبور 3 کی چند آیات جو ہیں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور اس کے بعد یہ آپ کی اسائنمنٹ ہے، آپ کا کام ہے، آپ ضرور اسے کریں اور روزانہ ایک چیپٹر جو ہے وہ پڑھنا شروع کریں، اور مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جب امسال کی کتاب کو ختم کر لیا تو مجھے ضرور آپ بتائیے گا۔ اگر آپ ایک سیٹنگ میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور پڑھیے، لیکن میں سب کے لیے یہ بات کروں سہولت کی، مجھے پتا ہے کہ وقت کم ہوتا ہے، تو ایک جو پروورب کا چیپٹر ہے ایوری ڈے آپ اس کو پڑھنا شروع کریں، مل کے پڑھتے ہیں، اور دیکھیں خدا ہم کیسے برکت دے گا۔ پھر میں اس کی اسٹڈی بھی آپ کو دوں گا، جب آپ ختم کر لیں گے نا اس کو تو میں ضرور آپ کو اس کی امسال کی اسٹڈی بھی دوں گا، بڑی خوبصورت اسٹڈی ہے اس کی۔ اور تھینک یو بہن، خدا آپ کو برکت دے۔ تھینک یو بہن سریا۔ دیکھیے یہ ہے حکم مانا قربانی چڑھانے سے بہتر ہے۔ چلتے ہیں جی، امسال اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت، پروورب چیپٹر 3 ورس 1۔ اس کا مصنف جو ہے وہ سلیمان ہے، جو دنیا کا عقل مند ترین انسان ہے، جو خدا ان سے حکمت مانگی تھی، عقل مانگی تھی۔ تو سنیے جی خدا ان کا پاک کلام۔ آئے میرے بیٹے، میری تعلیم کو فراموش نہ کر، بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے، کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا۔ شفقت اور سچائی تجھ سے جدا نہ ہو، تو ان کو اپنے گلے کا طوق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا۔ یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور عقل مندی حاصل کرے گا۔ سارے دل سے خدا ان پر توکل کر اور اپنے فہم پر تکیہ نہ کر، اپنی سب راہوں میں اس کو پہچان اور وہ تیری رہنمائی کرے گا۔ تو اپنی ہی نگاہ میں دانش مند نہ بن، خدا ان سے ڈر اور بدی سے کنارہ کر۔ یہ تیری ناف کی صحت اور تیری ہڈیوں کی تازگی ہوگی۔ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا ان کی تعظیم کر۔ یوں تیرے کھتے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوض نئی مے سے لبریز ہوں گے۔ آئے میرے بیٹے، خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو، کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے، جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھ جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔
ایک آیت جو ہم سب مل کر آج صبح رکھتے ہیں اپنے سامنے. اٹ ول گیو یو سو مچ اسٹرینتھ. جب آپ اسے میڈیٹیٹ کریں گے, اس پہ دھیان کریں گے, تو خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا. سنیے 11ویں اور 12ویں آیت کو, ورس 11 and 12. ہم سب مل کر اس کو پڑھتے ہیں. اگر آپ کے پاس آپ کی بائبل ہے, یقیناً ہے, آپ تو مجھے بڑی خوشی ہے, میں تو سمجھتا ہوں آپ کے پاس ہے. تھینک یو ویری مچ. چلیے جی سب مل کر پڑھتے ہیں. آئے میرے بیٹے, خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہ جان اور اس کی ملامت سے بیزار نہ ہو. سب مل کر کہیں, کیونکہ خداوند اسی کو ملامت کرتا ہے جس سے اسے محبت ہے, جیسے باپ اس بیٹے کو جس سے وہ خوش ہے. آمین. It's the beauty of Christianity. This is a relationship. We can call him Abba Father. He is our Heavenly Father. Jesus Christ is the only begotten Son of Heavenly Father. And we are all adopted children of God. In this chapter, King Solomon is giving us advice that we don't need to be ignorant about the love of Christ. We always need to remember that if you are sensitive and careful about his love, if you are understanding the love of Christ, then if there will be any issue in your life, pain, sickness, agony, bereavement, کچھ بھی اگر آپ کی زندگی میں ہے, but if you are abiding with his love, اگر آپ اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, پیوست ہیں, پھر آپ کو دنیا کی کوئی طاقت بھی شکست نہیں دے سکتی. میں نے کچھ دنوں پہلے ایک بات آپ کے ساتھ بانٹی تھی. If you are having problem in your life, maybe this is a sickness, disability, anything, and you are walking with him, you are faithful with your God, that will be a great testimony among the people. When people, they will watch you, they will observe you, they will notice that this person is suffering, is having issue in his life or her life. جب لوگ آپ کو دیکھیں گے کہ یار یہ شخص, اس کا نقصان ہو گیا, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے, he is in crisis, this is a relationship issue, their financial crisis, unemployment, whatever it is. But if you are praising and worshiping the living God, that will be a testimony. Like Job, سب کچھ چلا گیا, بچے مر گئے, اونٹ چلے گئے, کاروبار تباہ ہو گیا, but he was a loyal person, faithful person. تو خداوند سے یہ ایک وفاداری کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ جب آپ دکھ میں, تکلیف میں دعا کرتے ہیں, you are praising and worshiping, you are showing your faith. This is an invisible faith, hidden faith, but this is a public demonstration of your faith when you are declaring something in your sickness. You're declaring the love of Christ. وہ کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کو ایک خوبصورت اسٹیٹس دیا, we are the children of God. اس کی جو تنبیہ ہے, جو ڈسپلن ہے لائف میں, اس کو کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں, حقیر نہ جانیں. بڑی خوبصورت بات ہے, خداوند اسی کو ملامت کر جس سے محبت ہے. جب ہم اسکول میں تھے, ہر دور میں کوئی نہ کوئی پرابلم رہی ہے. ہمارے ایک ٹیچر تھے جو کہ مسلم تھے, انہوں نے کرسچن لڑکوں کو یہ کہنا, او آپ تو شہزادے ہو, جاؤ جی آپ نے کیا پڑھنا ہے, جاؤ کھیلو کودو. تو ہم بڑے خوش ہوتے تھے, یار یہ تو ٹیچر ہمیں کچھ کہتے ہی نہیں ہے. تو ہم سب کرسچن لڑکے باہر آتے, گراؤنڈ میں بیٹھے ہوئے, ہم گپے لگا رہے ہیں. تو ہمارے ٹیچر تھے محبوب صدا, جن کو آپ سب راولپنڈی سے جو لوگ جانتے ہیں, جوزف جاوید, محبوب صدا, مائیکل, سر مائیکل, وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے.
تو انہوں نے ہمیں بلایا، ادھر آؤ، آپ ادھر کیا کر رہے ہو، کلاس میں کیوں نہیں گئے؟ ہم نے کہا جی وہ سر جی نے کہا کہ جاؤ آپ باہر کھیلو، انہیں ہمیں نکال دیا۔ انہوں نے اس بات کے لیے بڑی سختی کے ساتھ نوٹس لیا، انہوں نے کہا احمق ہو، بیوقوف ہو، وہ آپ کا نقصان کر رہے ہیں، استاد جو ہے وہ آپ کو اس لیے نہیں مارتا کیونکہ وہ آپ سے پیار نہیں کرتا، وہ چاہتا ہے کہ آپ تباہ ہوں۔ اور ہم ان استاذہ کے لیے خدا کو، میں پبلکلی مطلب چیز کو میں ڈکلیئر کرتا ہوں، آئی آن اٹ، کہ وہ استاذہ جنہوں نے ہمیں پیار کیا آج وہ دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں پرائیویٹلی ٹیوشن دیتے تھے، پڑھاتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے اور ہمیں سزا بھی دیتے تھے۔ عزیزو، جو ماں باپ، جو اساتذہ آپ کو جھڑکتے ہیں وہ آپ سے پیار کرتے ہیں۔ میں بہت دفعہ اس بات کو نوٹس کرتا ہوں کہ جب کسی کی تربیت کی جائے، سرمن اگر دیا جائے چرچ میں، ذرا سخت سرمن ہو تو وہ آج تو سارا کلام ہی میرے تھے سپاہی صاحب۔ اب انفارچونیٹلی کیا کہ جیسے مجھے بھی اپنے چرچ میں تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، اور بچے جو ہیں وہ میرے سامنے جوان ہو رہے ہیں، مجھے پتا ہے ہر فیملی کے بارے میں، ہر شخص کے بارے میں۔ اب یہ تو کلام جب سنایا جاتا ہے تو سب کے لیے ہوتا ہے، بہت دفعہ لوگ افینڈ ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں جی پتہ نہیں پائسوں کو یہ پتا تھا تو پائسا میرے لیے یہ کلام پیش کر رہے ہیں۔ بہت سے لوگ اس بات کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کے لیے تربیت ہوتی ہے، وہ اس بات کو پسند کرتے ہیں۔ تو خدا جو ہے وہ فرزند جان کر ہمیں نصیحت کرتا ہے، اور اگر ہمیں نصیحت نہیں کی جاتی، ہمیں تنبیہ نہیں کی جاتی، تو پھر ہم بیٹے نہیں ٹھہرے۔ بڑا سخت الفاظ لفظ استعمال کیے گئے ہیں، تب تم حرام زادے ہو، بیٹے نہیں۔ Oh my God. So we are the children of God. خدا فرزند جان کر ہمیں سکھاتا ہے، ہماری تربیت کرتا ہے۔ عزیزو، خداون کی تنبیہ کو کبھی بھی حقیر نہ جانے۔ خداون آپ سے، مجھ سے پیار کرتا ہے، اور وہ جن جن کو عزیز رکھتا ہے ان کو کوڑے لگاتا ہے۔ دیکھیے میں نے جو الفاظ استعمال کیے تو میں نے اپنی طرف سے یہ لفظ نہیں کہے، سنیے خداون کے پاک کلام کو۔ عبرانیوں اس کا 11 باب کی 30 سے، پس اس پر غور پر جس نے اپنے حق میں برائی کرنے والے گناہ گاروں کے مخالفت کی برداشت کی تاکہ تم بے دل ہو کر ہمت نہ ہارو۔ تم نے گناہ سے لڑنے میں اب تک ایسا مقابلہ نہیں کیا جس میں خون بہاؤ، اور تم سے نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے۔ دیٹس ہیبریو چیپٹر 12 ورس 5 سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اور تم اس نصیحت کو بھول گئے جو تمہیں فرزندوں کی طرح کی جاتی ہے کہ آئے میرے بیٹے، خداون کی تنبیہ کو ناچیز نہ جان، اور جب وہ تجھے ملامت کرے تو بے دل نہ ہو، کیونکہ جس سے خدا محبت رکھتا ہے اسے تنبیہ بھی کرتا ہے، جس کو بیٹا بنا لیتا ہے اسے کوڑے بھی لگاتا ہے۔ تم جو کچھ دکھ سہتے ہو تمہاری تربیت کے لیے ہے، خدا فرزند جان کر تمہارے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ وہ کون سا بیٹا جسے باپ تنبیہ نہیں کرتا؟ اور جو آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی وہ یوں ہے، 8ویں آیت، اور اگر تمہیں وہ تنبیہ نہ کی گئی جس میں سب شریک ہیں تو تم آرام زادے ٹھہرے، نہ کہ بیٹے۔ تو ہمیں خداوند کی تنبیہ کو حقیر نہیں جاننا ہے، بیکاز وی آر دا اڈاپٹیڈ چلڈرن آف گاڈ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا مانگیں، خداوند کی شکر گزاری کریں۔ ہاللیلویا۔ خداوند تیرے شکر ہو، تیری تعریف ہو کہ ہم تیرے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ تو ہماری فکر کرتا ہے، تمہیں ملامت کرتا ہے، ہمیں کوڑے لگاتا ہے، ہماری زندگی میں دکھ تکلیف آنے دیتا ہے تاکہ ہم تیری محبت کا، تیری قدرت کا تجربہ کر سکیں۔ تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہمیں سمجھاتا اور سکھاتا ہے، تمہاری کانٹ چھانٹ کرتا ہے۔ خداوند ہم تیری ڈالیاں ہیں، تو انگور کا حقیقی درخت ہے، اور جو ڈالی تیرے ساتھ پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتے، تو اس سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ خداوند آج کی صبح تیرا شکر کرتے ہیں ساری تنبیہ کے لیے، ملامت کے لیے۔ اگر خداوند ہماری زندگی میں بڑبڑانا تھا، وہ ایسی بات تھی جو تجھے پسند نہیں، تو خداوند آج تجھ سے معافی چاہتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں برکت دینا، ہمارے ذہنوں کو، خیالات کو اپنے قبضہ میں لے۔ اس سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتا ہوں، تیرے بچوں کے لیے جو کہ اس عبادت کا حصہ ہیں، تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع کے قادر میں ویلکم کہنا چاہتا ہوں جی پروین سلیم کو، اور
بھائی انوسینٹ ہمارے ساتھ ہیں، انوسینٹ دلبر جو کہ راولپنڈی سے ان کا تعلق، اور وہ آزاد چاند ہمارے ساتھ ہیں. تھینک یو بھائی جی، خدا انہیں آپ کو برکت دے. بھائی اقبال ہمارے ساتھ ہیں، جاوید اقبال صاحب. تو آج باتیں کرتے ٹائم خاصا گزر گیا، لیکن دس واز میسج فار سم ون. خدا ان برکت دے. چلتے ہیں جی، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے. اور زبور ایک بڑا مجھے خوبصورت لگ رہا ہے. دکھاں دے ویلے تیری ہوا سنے دعا، عزت تیری ودھاوے. دکھاں دے ویلے تیری یہوہ سنے دعا، عزت تیری ودھاوے گا یعقوب دا خدا. واٹس اے گریٹ ایشورنس، گریٹ بلیسنگ. کتنی تقویت دیتا ہے خدا کا یہ کلام.
ہمارے دکھ، ہماری مصیبتیں بہت ہیں۔ خدا کا بندہ پالوس یہ فرماتا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم یہ سب دکھ اور مصیبتیں سہ کر خدا کے جلال میں داخل ہوں۔ ڈبلیو ٹوزر نے بڑی خوبصورت بات کہی، دیر از نو کراؤن وداؤٹ کراس۔ بغیر صلیب کے آپ تاج کو حاصل نہیں کر سکتے۔ یسوع نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا کہ جو کوئی میرے پیچھے آنا چاہے وہ اپنی خودی سے انکار کرے، اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے بولے۔ آئیے خدا کے پاک کلام کو دیکھتے ہیں، سنیے مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 5 باب، اس کی پہلی 10 آیات خدا ان کے پاک کلام میں سے ہم تلاوت کریں گے۔ یوں مرقوم ہے، صفحہ نمبر 7 پر ہے اردو کی بائبل میں، مبارکبادیاں جن کو ہم کہتے ہیں سرمن آن دی ماؤنٹ، وہاں سے یہ جو مبارکبادیاں ہیں ان کو ہم تلاوت کریں گے۔ میتھیو چیپٹر 5 ورس 1۔ اور وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ مبارک ہیں وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو حلیم ہیں، کیونکہ وہ زمین کے وارث ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہیں، کیونکہ وہ آسودہ ہوں گے۔ مبارک ہے وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان کا رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہے وہ جو پاک دل ہیں، کیونکہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ خداوند کے سندر پاک کلام کے پڑھ سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، آمین۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ خداوند تیرا شکر کرتے ہیں تیرے منہ کی باتوں کے لیے۔ پھر خداوند ابھی جب ہم تیرے کلام پر غور کرتے ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، بڑی برکت دینا یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ پہاڑی واز متی کا انجیلی بیان، اس کے 5ویں باب سے لے کر 7ویں باب تک خداوند کی یہ خوبصورت تعلیم۔ خداوند یسوع المسیح کے بارے میں جب ہم سیکھتے ہیں تو خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا کی بادشاہی کے بارے میں یسوع نے ہمیں سکھایا ہے۔ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ نئے عہد نامہ میں خدا کی بادشاہی کے بارے میں ہے۔ پچھلے دنوں ہم نے اپنے انٹروڈکشن میں خدا کی بادشاہی کے بارے میں سیکھا، پھر کل ہم نے یہ اسٹڈی کیا کہ پرانے عہد نامہ میں خدا کی بادشاہی کا جو تصور ہے وہ کیا ہے، اور ہمارے بھائی اقبال نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو ہمارے ساتھ بانٹا۔ یہ کوئی نیا کانسیپٹ نہیں ہے، کوئی نظریہ نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، بلکہ ہزاروں سال سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی تعلیم ہے جس کو لوگ پا رہے ہیں۔ خدا کی بادشاہی ایک بڑا ہی انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے۔ آج جب ہم نئے عہد نامہ کی روشنی میں ہم اس بات کو سیکھیں گے تو عزیزو ہمیں بڑے دھیان سے ان باتوں کو سیکھنا ہے، اپنے پاس نوٹ کیجیے ان باتوں کو۔ اگین دس از اے انٹروڈکٹری پروگرام اباؤٹ دا کنگڈم آف گاڈ ان دا نیو ٹیسٹامنٹ، بیکاز جو پہلا جو سبجیکٹ تھا وہ میں نے پورا جو ایک انٹروڈکشن دیا تھا پرانے اور نئے عہد نامہ کا خدا کی بادشاہی کے بارے میں، اور پھر ہم نے پرانے عہد نامہ میں اس بات کو سیکھا۔ آج ہم اس بات کو دیکھیں گے کیونکہ ہم نئے عہد نامہ میں داخل ہو چکے ہیں، اور نئے عہد نامہ میں بہت زیادہ خدا یسوع مسیح نے خدا کی بادشاہی کے بارے میں سکھایا ہے۔
You'll be surprised. Just only once he talk about the new birth, नई पैदाइश के बारे में यीशु ने एक जो उस्ताद था शरीयत का मानने वाला था निकोडिमस, उसको खुदावन ने नई पैदाइश के बारे में बताया, एंड सीक्रेटली नॉट पब्लिकली। खुदावन यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा जो अहमियत दी वो इन बातों को, नई पैदाइश को, बाकी चीजों को, कैसे सरमन देना है, क्या करना है, नो। नया नामा में हम इस बात को देखते हैं कि खुदावन ने अपनी खिदमत के शुरू में ही हम देखते हैं खुदावन ने तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। खुदावन ने इस बारे में हमें सिखाया। मत्ती का इंजील बयान का 4 बाब उसकी 17 आयत, हमने इसको सीखा था। आज हम इस बात को देखते हैं कि ये जो चैप्टर है, चैप्टर 5, गॉस्पेल ऑफ सेंट मैथ्यू, दिस सर्मन ऑफ द माउंट इज अ गोल्डन टीचिंग, ये एक सुनहरी तालीम है। एंड जीसस टॉक अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, ये मंशूर है, मैनिफेस्टो है खुदावन की बादशाहत का। और जैसे मैंने अर्ज किया कि नए अहदनामा में अगर आप मत्ती का इंजीली बयान देखें 13 बाब, तो उसमें जो तमासील जो बयान की गई हैं वो खुदा की बादशाही के बारे में, और आने वाले दिनों में हम इस बात को सीखेंगे। खुदावन का पेशरो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, वो जब यहूदिया के बियाबान में मुनादी करता था, देखिए जब वो मुनादी करने लगा, इसका मतलब यह कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ हिज मिनिस्ट्री, द सर्वेंट ऑफ गॉड, दिस प्रॉफिट स्टार्ट प्रोक्लेमिंग द किंगडम ऑफ गॉड, क्योंकि उसने इस बात को अहमियत दी। 2 बातें जो खुदावन ने जिन पर बहुत ज्यादा जोर दिया, और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी कहता है तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। यीशु ने भी यही बात कही कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। क्योंकि रिपेंटेंस मेरा सब्जेक्ट नहीं है, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड। लेकिन मैं यहां पर यह बात जरूर आपके गोशदार करूंगा जब हम इन बातों को देखेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनको हम अपना कर खुदा की बादशाही में दाखिल हो सकते हैं। बट हियर इन माय इंट्रोडक्शन आई जस्ट वांट टू शेयर द कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट of entrance into the kingdom of God is change of mind and change of heart. Toba, turning back, repentance. तोबा करो, अपनी बुरी राहों से फिर जाओ, पीठ कर लो उन तमाम बातों की तरफ। खुदा की बादशाही में दाखिले के लिए ह्यूमिलिटी, जब तक हमारे अंदर हलीमी और फरोतनी नहीं आ जाती, शिकस्तगी जिसको कहा जाता है, जब तक हम शिकस्ता नहीं हो जाते, हम हम्बल नहीं हो जाते, उस वक्त तक हम तौबा की तरफ नहीं बढ़ सकते। शिकस्तगी, उस बात को याद रखें, मुसर बेटे की कहानी को। शिकस्ता हो गया, प्रोडिगल सन, वेस्ट कर दिया सारा रुपया पैसा। रियलाइजेशन, तौबा की तरफ बढ़ना, पहला कदम जो है रियलाइज करना, एहसास करना। एंड फॉर द सेक ऑफ द एंट्रेंस इन द किंगडम ऑफ गॉड, द फर्स्ट स्टेप इज रियलाइजेशन, तौबा का एहसास करना। जल्दी से मैं इसके जो सेकंड जो स्टेप उसकी तरफ बढ़ता हूं। ना सिर्फ एहसास से गुनाह करना बल्कि इकरार गुनाह करना। यू नीड टू कन्फेस योर सिन। और सिर्फ इकरार कर लेना ही काफी नहीं है, एहसास कर लेना ही काफी नहीं है। तर्के गुनाह, गुनाह को तर्क कर दें, भूल जाएं उस पुरानी जिंदगी को। खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए ये पहली शर्त है। खुदा ने मत्ती का इंजीली बयान जो हमने पढ़ा भी, मत्ती 5 बाब उसकी 30 आयत बड़ी खूबसूरत है। और मैं जब इसको देखता हूं इंग्लिश में, बड़ा खूबसूरत ये लिखा है, ब्लेसेड आर द पुअर इन स्पिरिट फॉर देयर इज द किंगडम ऑफ हेवन।
poor in spirit. जब तक हम दिल के गरीब नहीं होते, दिल सब चीज ज्यादा इलाबास है, वो जो दिल के गरीब हैं क्योंकि वो खुदा की बादशाही के वारिस होंगे। जब तक आप के अंदर हलीमी और फरोख्त नहीं आ जाती, आप खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। खुदा की बादशाही, जैसे मैंने इस बात को आपके साथ बांटा कि नए अहदनामा में खुदावन यीशु अल मसीह ने इस बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी। यकीनन हम इस बात को जानते हैं कि जो न सिर्फ रिपेंटेंस बल्कि नई पैदाइश जो है वो बड़ी जरूरी है। लूका का इंजीली बयान उसका 9 बाब उसकी 62 में डिसअप्लाइड नो वन हु पुट्स हिज हैंड टू द प्लाउ एंड लुक्स बैक इज फिट फॉर सर्विस इन द किंगडम ऑफ गॉड। जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। इफ यू आर डबल माइंडेड, बड़ी खूबसूरत बातें हैं, वक्त कम है लेकिन चलें। लूका के इंजीली बयान में खुदावंद ने एक चुनौती दी, एक वार्निंग दी, और वो वार्निंग क्या थी? नूह के जमाने के बारे में खुदावंद ने बताया कि जैसे नूह के दौर में लोग खाते पीते थे, घर बनाते थे, ब्याह शादियां हो रही थी, कारोबार कर रहे थे, जब तक कि तूफान नहीं आ गया। और एक और बात खुदावंद ने सिखाई, 5 ये बड़े ही खूबसूरत लफ्ज हैं, 5 पावरफुल वर्ड। लूत की बीवी को याद रखो, लूत की बीवी को याद रखो। खुदा ने कहा था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना, और उसने क्या किया? सदूम और अमोरा से जब वो निकले, उसने पीछे मुड़कर देखा और नमक का सतून बन गई। यीशु ने कहा कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं है। वो लोग जो कि गांव से ताल्लुक रखते हैं वो जानते हैं कि जब जो हल चलाने वाला होता है, किसान होता है, अगर वो उसका ध्यान इधर उधर हो तो फिर वो जो क्यारियां होती हैं वो टेढ़ी हो जाती हैं। अगर आप खुदा की बादशाही के वारिस होना चाहते हैं, यकीनन नई पैदाइश जरूरी है। जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो, खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। यहां पर भी जो जोर है वो खुदा की बादशाही के बारे में है। नई पैदाइश की खुदा हम बात करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि वो खुदा की बादशाही को नहीं देख सकता जब तक वो नए सिर से पैदा ना हो। दूसरी बात कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो मेरी बादशाही के लायक नहीं। और जैसे मैंने सिखाया यूहन्ना का इंजीली बयान का 3 बाब उसकी 3 आयत में खुदा ने इस निकोदेमुस से कहा, आई टेल यू द ट्रूथ, मैं तुझसे सच कहता हूं। और मेरे पास जो उर्दू की बाइबल है उसमें बड़ी खूबसूरत तर्जुमा है, ट्रूली ट्रूली, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। उस पर जोर दिया गया है, मैं तुझसे सच सच कहता हूं। जब तक कोई नए सिर से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता, उसमें दाखिल नहीं हो सकता। खुदावन ने जब ये तालीम देना शुरू की, और ये जो सरमन ऑन द माउंट है, इसमें हम देखते हैं खुदावन ने इस बात पर कि हमारा जो हमारी जो सोच है, हमारे जो ख्यालात हैं, ये कैसे होने चाहिए अगर आप खुदा की बादशाही में दाखिल होना चाहते हैं। खुदा यीशु मसीह की बादशाहत और खुदा की बादशाहत को दो मुख्तलिफ बातें नहीं है। जब हम खुदा की बादशाही की बात करते हैं तो हमें आने वाले दिनों में हम यीशु को बादशाह जब देखेंगे। यहां पर मैं इंट्रोडक्शन में ये बताना चाहता हूं कि जब यीशु की पैदाइश हुई तो जो वाइज मैन थे, जो मजूसी थे, जो पूरब से आए, और मत्ती के इंजीली बयान में उसके जवाब में हम इस बात को देखते हैं कि उन्होंने आकर तो हेरोदेस से पूछा कि जो यहूदियों का बादशाह पैदा हुआ है वो कहाँ है? ही वॉज ए बॉर्न किंग। बादशाह की इस दुनिया में उनकी तख्त नशीनी या उनकी ताजपोशी जो की जाती है, वो नेशन जो है, रिसेंटली हमने इस बात को देखा, किंग चार्ल्स की जो ताजपोशी हुई, खूबसूरत प्रोग्राम था। तो खुदावंद यीशु मसीह जो है
وہ ایک شہزادہ نہیں پیدا ہوئے بلکہ وہ ایک بادشاہ کے طور پر دنیا میں آئے. اسے سونا مور و لبان جو ہے وہ پیش کیا گیا. اپنی پیدائش سے ہی بادشاہ ہے. تو جب ہم کنگڈم آف گاڈ کی بات کرتے ہیں، جب ہم اس روحانی بادشاہت کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں خداوند یسوع المسیح کو باسط بادشاہ جو ہے وہ ماننے کی ضرورت ہے. میرے ساتھ دیکھیے خدا کے پاک کلام کو، مقدس متی کا انجیلی بیان، اس کا 16 باب اور اس کی 28 آیت کو ہم کے لیے پڑھوں گا. مقدس متی کا انجیلی بیان اور اس کا 16 باب اور اس کی 28 آیت کو میں آپ کے لیے دعوت کروں گا. خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا کہ اپنی پیدائش سے ہی وہ بادشاہ ہے، اور پھر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں 16 باب اور اس کی 28 آیت کو. 16 باب اور اس کی 28 آیت کو: میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے کہ جب تک ابن آدم کو اس کے بادشاہ میں آتے ہوئے نہ دیکھ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. اور پھر 27 آیت کو بھی آپ دیکھ لیں، یہاں لکھا ہے کیونکہ ابن آدم اپنے باپ کے جلال میں اپنے فرشتوں کے ساتھ آئے گا. خداوند یسوع مسیح جو ہیں، جب ہم ان کی بادشاہت کی بات کرتے ہیں تو تینوں باتیں جو ہیں، کنگڈم آف گاڈ، کنگڈم آف کرائسٹ، یسوع کی بادشاہت، اینڈ دا کنگڈم آف ہیون، آسمان کی بادشاہی، تو تینوں باتیں جو ہیں یہ ایک ہی بات ہے. خدا کی بادشاہی، یسوع کی بادشاہی، آسمان کی بادشاہی. عزیزو، خداوند یسوع المسیح جو ہے وہ ہماری زندگی کا بادشاہ ہے. جب ہم ان تینوں باتوں کو دیکھیں گے تو اس لیے میں نے یہ باتیں آپ کو گوشزار کی کہ ان کو آپ الگ الگ نہ کیجیے گا. خدا کی بادشاہی یا آسمانی بادشاہی، یسوع کی بادشاہی، ان باتوں کو ہم بڑے دھیان کے ساتھ ان باتوں کو دیکھیں گے. جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ منصف بھی ہے. خدا کی بادشاہی میں ہم ججمنٹ کو دیکھیں گے کہ وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. خداوند یسوع المسیح نے انجیل مقدس میں، لوکا کے انجیلی بیان میں، اس کے 22 باب میں، اس کے 23 باب میں ہمیں آنے والی عدالت کے بارے میں بتایا کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہ ان کی عدالت کرے گا. وہ بھیڑوں کو بکریوں سے جدا کرے گا. ضرور آپ ان چیپٹرز کو دیکھیے. لوک چیپٹر 22 ورس 30 جو ہے بڑی خوبصورت ہے. So that you may eat and drink at the table in my kingdom and sit on thrones judging the 12 tribes of Israel. آپ انصاف کریں گے اس کے ساتھ، آپ اس کے ساتھ اس ضیافت میں شریک ہوں گے. مقدس لوکا کا انجیلی میں اس کا 23 باب اس کی 42 آیت میں Then he said, Jesus, remember me when you come into your kingdom. آپ نے کہا کہ اے میرے آقا، اے میرے خداوند، اے میرے مالک، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد رکھنا. It was a clear concept about the Messiah, about the kingdom of God in the minds of the Jewish people. پچھلے دن ہم نے اس بات کو دیکھا تھا کہ جب شاگرد اپنی کشتیاں چھوڑ کر، اپنے باپ کو چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، there was a reason behind that. اگر آپ کوئی شخص کام کر سکے جی آ جائیں میرے پیچھے، وہ کہے گا کیوں جی میں آپ کے پیچھے کیوں ہوں. But if the concept is clear why you are calling that person, definitely he will follow you. تو وہ اپنا اگر کاروبار چھوڑ کر یسوع کے پیچھے ہو لیے تھے تو ان کے ذہن میں یہ بات تھی. That was a clear demonstration of their faith کہ وہ اس کی تابع فرمانی کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہو لیتے ہیں. Because the kingdom of God was very clear in their minds. ایک اور بات جو ہمیں سیکھنے کے لائق ہے کہ خداوند کی جو بادشاہت ہے
اس دنیا کے لیے کل ہم نے سیکھا تھا کہ اس دنیا کا جو سردار ہے، اس دنیا کا جو حاکم ہے، میں فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا ہوں، کاسموس کی بات کر رہا ہوں، شیطان، ابلیس. خداوند نے کہا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے. جان چیپٹر 18 ورس 16 verse 36, sorry. He said, my kingdom is not of this world. If it were, my servant would fight to prevent my arrest by the Jews. But no, my kingdom is from another place. تو اس کے سامنے کھڑے ہیں، پہلے تو اس کے سامنے خداوند نے بڑی صفائی سے کہا کہ میری بادشاہت اس دنیا کی نہیں ہے. It's a kingdom of heaven. Of course, he's a king. Revelation chapter 17. مکاشفہ اس کے 17 باب سے 14 آیت. ضرور اس کو آپ نوٹ کیجئے. They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them, because he is Lord of lords and King of kings, and with him will be his called, chosen and faithful followers. اس کا نام بادشاہوں کا بادشاہ، لشکروں کا خداوند ہے. جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک بادشاہ کے طور پر آنے والا ہے، اب وہ ایک بچے کی مانند نہیں آئے گا، وہ چرنی میں نہیں آئے گا، وہ مار کھانے کے لیے نہیں آئے گا، وہ دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. And that would be our subject as well. ہم آسمان کی بادشاہی کے بارے میں بات کریں گے، ہم یسوع کی بادشاہت کے بارے میں بات کریں گے، ہم بات کریں گے خداوند کے منصف ہونے کی، because that is very very important subject when we're talking about the kingdom of God. We'll talk about the eschatological hope. Eschatology کا مطلب ہے آنے والا زمانہ، اس کی امید. تو ہم ان باتوں کے بارے میں سیکھیں گے. اس لیے عزیزو یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ بڑی دیانتداری کے ساتھ، بڑی سنجیدگی کے ساتھ اس اسٹڈی کو لیں. اس کا مقصد ان دنوں میں سمجھتا ہوں کہ when he is coming with power, he is our savior, he is our Lord, we need to be very conscious about the kingdom of God. As this subject was very important for Christ and his followers, اس کے شاگردوں کے لیے، اس کے پیشروں نے یہ بات کی. And all the Jewish people, all the Gentiles at that time, they were very keen in the kingdom of God. یہ ان کی دلچسپی تھی. They were very anxious about his second coming. تو ہمیں اس بارے میں سیکھنا ہے، خدا کی بادشاہی کے بارے میں. You can see what's going on in Middle East at the moment. دنیا میں کیا ہو رہا ہے، جنگ و جدل ہے، لڑائی جھگڑے ہیں. But we need to give preference to the gospel of the kingdom of God. خدا کی بادشاہی کے بارے میں جو انجیل کا پیغام ہے، اس پر ہمیں دھیان دینا ہے. Why this subject is so important? کیوں ہم اس بات کو لے کر روزانہ ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں لوگوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے تیار کرنا ہے. آپ دیکھیں کہ ابھی آؤٹ آف 8 بلین پاپولیشن آف دا ورلڈ کتنی بڑی فصل ہے، فصل بہت ہے. It's a great harvest. Only 1/3 population of the world, they are Christian. Look at the India. ابھی وہ پہلے نمبر پر آنے والے ہیں پاپولیشن میں. Look at the China. More than 1 billion people are living on that part of the world. Only 1% people, they are Christian. Look at the Africa. By the grace of God, the church is growing in that part of the world. Look at that Europe, America, Canada, Middle East, سعودیہ، UAE. کتنی ضرورت ہے خدا ان کے پاک کلام کی، اور ہم کتنا وقت ضائع کر رہے ہیں. سویٹ ڈوز ہم بڑا پسند کرتے ہیں، کہانیاں سننی بڑی پسند کرتے ہیں، موزے دیکھنا بڑا پسند کرتے ہیں. کوئی کہہ رہے جی میری کمر میں درد تھی اب ٹھیک ہو گئی ہے، کوئی کہہ رہے جی میرے سر میں درد تھی، پھر وہی لوگ بار بار آ رہے ہیں سامنے. ارے بھائی،
یہ دردیں، یہ تکلیفیں ان تکلیفوں سے زیادہ نہیں ہیں جو ابتدائی کلیسیا نے برداشت کی. دیکھیے عبرانیوں کا 11 باب، شیروں کے آگے ڈالے گئے، گرم ریت پر ڈالے گئے، کھالوں میں پروئے گئے، جنگلوں میں مارے مارے پھرتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، چھپے پھرتے تھے. وہ پرسیکیوشن اس پرسیکیوشن سے کہیں زیادہ تھی. وہ دکھ بہت بڑے تھے. آج ہم گھبرا جاتے ہیں. گیٹ ریڈی فار دا کنگڈم آف گاڈ. خدا کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے. اگنورینس از اے بگ پرابلم. اگر آپ اس نجات سے غافل ہیں، اتنی بڑی نجات سے غافل ہے کہ ہم کیوں کر بچ سکتے ہیں. ہمیں لوگوں کو یہ بتانا ہے. نالج اینڈ اگنورینس دو چیزیں. دیر از اے گریٹ نیڈ فار دا نالج، فار دا گڈ نیوز آف اوور سیویئر لارڈ جیسس کرائسٹ. وی نیڈ ٹو گیٹ ریڈ آف دس ignorance. اس سے باہر آئے. And this ignorance is a great hindrance in the kingdom of God. لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے، جانتے نہیں ہیں خدا کی بادشاہی کے بارے میں. خداوند یسوع مسیح نے that was his assignment. یہ اس کا مشن تھا. خدا کی روح مجھ پر، اس نے مجھے بھیجا کہ میں قیدیوں کو رہا کروں. خداوند کے سال مقبول کا اعلان کروں، شکستہ دلوں کو تسلی دینے کے لیے، قیدیوں کو رہائی دینے کے لیے. اس نے کہا خداوند کی روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے مسا کیا، اس نے مجھے چنا ہے. عیسائی سرباب. اور یہ اس کی اسائنمنٹ تھی. اور یہ اسائنمنٹ اس نے اپنے شاگردوں کو دی کہ تم جا کر لوگوں کو شاگرد بناؤ، خدا کی بادشاہی کی تعلیم دو. کیا ہم کر رہے ہیں؟ شاید ہم اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، لوگ کہیں وہ بڑا بڑا ایونجلسٹ ہے جی، بہت بڑی بات ہے اس کی. اپنی شہرت کے لیے سب کچھ کر رہے ہوں گے، لیکن خداوند کی بادشاہت کے لوگوں کو تیار نہیں کر رہے. اور یہ ہم سب کے لیے ایک چیلنج ہے. عزیزو، اس اسٹڈی کے ذریعے، اس سارے انتظام کے لیے ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں. میری آپ سے بنتی ہے، درخواست ہے کہ آپ آئندہ آنے والے دنوں میں خود بھی اس بات، اچھا یہ ایک اسائنمنٹ اس کو سمجھیں میرے بھائی میری بہن. یہ کوئی مذاق نہیں ہے. I'm very serious about this. اپنے دوستوں کو، عزیزوں کو گھر بیٹھے آپ نے صرف ایک میسج کرنا ہے میرے بھائی میری بہن کہ جی یہ اسٹڈی لیں، سیکھیں. آنے والے دنوں میں میرے جو کولیگ ہیں، دوست ہیں، بھائی، وہ بھی اس اسٹڈی کو آپ کے لیے لے کر آ رہے ہیں. آج گلبرٹ فرائیڈے کو اسٹڈی دیں گے. ہم اس بات کو جاری ساری رکھیں گے. آپ کے لیے یہ ایک اپرچونٹی ہے، اٹس اے پریولیج. آپ اس کو سیکھیے کلام کو. once you will understand the significance and the importance of the kingdom of God, جس کو یسوع نے سب سے پہلے اہمیت دی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. آ گئی ہے، آئے گی نہیں، آ گئی ہے. یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے. وہ بھوسے کو گیہوں سے الگ کرے گا. اب تو درختوں کی جڑ پر کڑھاڑا رکھا ہوا ہے. ٹائم از ویری نیئر. سیکھیے خدا کے پاک کلام کو، اپنی زندگی میں لے لیجئے، اس کو اپنے اندر سمو لیجئے، ابزارب کر لیجئے زندگی کے پانی کو. اس چیلنج کو ایکسپٹ کیجئے. بتائیے اپنے دوستوں کو، بہن بھائیوں کو. آج خدا ان کے حضور اس بات کا احاطہ کیجئے، پرومس کیجئے اپنے آپ سے، خدا سے. I will tell the people because people they are dying without the gospel. یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیے. میں کسی بھی کو جج نہیں کر رہا. But I know the pastors, I know the people.
میں نے بہت سارے دوستوں کو دعوت دی کہ آئیے خدا ان کا پاک کلام پیش کیجیے، صرف مجھے آپ کے 15-20 منٹ چاہیے، اگر آپ میرا ساتھ دیں، خدا ان کا پاک کلام آپ بانٹیے اس مادھم سے، بائبل ٹی وی گلوبل سے۔ او بھائی صاحب، یہ آپ ہی کا کام ہے، آپ ہی کریں۔ نہیں نہیں، دس ناٹ مائی کپ آف ٹی۔ اگر آپ خدا ان کے خادم ہوتے ہوئے آپ 15-20 منٹ نہیں دے پا رہے، اگر آپ اس بات کو پیش نہیں کر رہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ ایک اپرچونٹی ہے۔ دوسری طرف ہوا کی عملداری کا حاکم ہے، ابلیس ہے جو اس کو استعمال کر رہا ہے۔ واٹس ایپ، ٹک ٹاک، یوٹیوب، کیسے کیسے اس میں پروگرامز، کیسی کیسی ویڈیوز ہیں۔ hours and hours we are spending in front of the television and we are using this ہم اس کو موبائل کو، لیپ ٹاپ کو، ان چیزوں کو ہم یوز کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ ڈائیورٹ کر رہا ہے ابلیس ہماری سوچ کو۔ وہ نہیں چاہتا کہ ہم خدا کی بادشاہی کے بارے میں، یسوع کے بارے میں ہم جانیں۔ میں دعا کرتا ہوں اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کالجز کے لیے۔ میں نے میسیجز بھی کیے، ای میل بھی کی، اور پھر میں نے سوچا، میں نے کہا چلو میں فون کر کے پوچھ لیتا ہوں۔ کوئی کہہ رہا ہے جی اچھا جی وہ مجھے پیسے بھیج دیں جی، میں چرچ بنا رہا ہوں جی۔ کوئی کہہ رہا ہے جی میں نے بچوں کی فیس دینی ہے، مجھے پیسے دے دیں۔ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی گورائی کے لے آؤ تو۔ میں کہا بھائی مجھے کوئی اور تکلیف ہے، آپ مجھے کوئی اور دوائی دے رہے ہو، میرے سر پیٹ میں درد ہے، میرے سر درد کی دوائی دے رہے ہو۔ میں آپ سے کچھ اور بات کر رہا ہوں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرابلمز ہیں، ضرور ہوں گی۔ یہ تو ان لوگوں کی باتیں جو کہ بیچارے خدا ان کے خادم، میں نے بڑا سفر کیا ہے۔ I've gone through very difficult situation when I was serving in Pakistan. Of course, there are challenges, there are poverty. But I'm talking about the pastor, those are living in Europe, in America, in Canada. They are enjoying their life. But unfortunately, they are least interested sharing the gospel through this medium, through this media. ڈرتے ہیں، وہ نہیں پتا چلتا تھوڑے کام ہے تسی کرو، میری تو کالنگ ہے۔ کیا جواب دیں گے ہم خدا ان کو؟ چھوڑیں، ڈسکریج کرتے ہیں۔ بھائی صاحب چھڈو اس کام، روٹی کماؤ، کھاؤ، موجاں کرو، کی کرنا جی؟ صبح اٹھ جاندے ہو تسی، سانو بھی تنگ کر دیو، ٹیلی فون کر کے میسج کر دیو، اپنے نام بیچ میں سے نکال لو، سانو نہ دسیا کرو۔ چلو ٹھیک ہے، خوش رہو، نہ خود دوسروں، نہ خود داخل ہوتے ہیں نہ دوسروں کو داخل، سویدھی پھری قبریں میں اندر۔ میرا جو وہ شعر یاد آ رہا ہے، پھر بندیاں کولوں پاٹے پاٹے رہندے نے، بندیاں کولوں پاٹے پاٹے رہندے نے، جیڑے رب نو جفے پاپا رہندے نے۔ بندیاں کولوں پاٹے پاٹے رہندے نے، جیڑے رب نو جفے پاپا بہندے نے، اندر اپنا مردہ چکی پھردے نے، تے باہروں جیو جیو کہندے نے۔ اندر اپنا مردہ چکی پھردے نے، تے باہروں جیو جیو کہندے نے۔ خدا کا پاک کلام اس کو اہمیت دیجیے۔ یہ جو ہے نا باتیں کہ جی میرے چرچ میں کراٹے کلب ہوتا ہے، ڈانس کی کلاسز ہوتی ہیں، تو جی میں بڑا بیزی ہوں جی، میری یہ کام میٹنگ ہے جی، میرا وہ ہے جی۔ صبح کون سی 9 بجے میٹنگ ہوتی ہے بھائی میرے؟ مجھے بھی 37 ایئرز ہو گئے ہیں۔ یہ جو نیٹ فلیکس ہے، یہ جو گوسپس ہے، یہ جو وقت ضائع کرنا ہے، اس سے باہر آئیں، خدا ان کا پاک کلام بانٹیے۔ اگر آپ 24 گھنٹوں میں سے 20 منٹ خدا کو نہیں دے پا رہے، خدا نے کیا کیا برکتیں آپ کو دی ہیں، اچھے گھر دیے ہیں، منسٹری دی ہے، گاڑیاں دی ہیں، روپیہ پیسہ دیا ہے، خدا ان لے کر آیا ہے اس کنٹری میں، پھر ہم خدا ان کو ٹائم ہی نہیں دے پا رہے۔ بچوں کو دیکھ رہے ہیں، گھروں کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میٹنگز ہیں جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، جو کام کرنے والا ہے اس پر ہم دھیان نہیں دیتے۔ میں
میں نے اپنے بڑی صفائی سے اپنے جو سینئرز ہیں ان کو کہا ہے جو مجھے صبح 10 بجے سے پہلے فون نہیں کرنا، میں بزی ہوتا ہوں، میں کلام پیش کرنا ہوتا ہے۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں دیکھ لیتا ہوں کہ کون سی میٹنگز ہیں، انہیں مجھے جانا ہے، کون سی نہیں جانا، میں اپالوجی بھیج دیتا ہوں، سوری جی میں نہیں کر سکتا، میرے لیے پرائورٹی جو ہے میرا چرچ ہے۔ میں شکر گزار ہوں اپنے کمیٹی کا، چرچ ایلڈرز کا۔ مجھے میرے بہن جو ہماری ہیڈر صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب آپ 2019 سے کہیں نہیں گئے، جائیں کہ بریک لیں، چھٹی لیں۔ تو میں نے کہا یہاں پہ پادری صاحبان چھٹی مانگتے ہیں اور آپ مجھے چھٹی دے رہے ہو، آپ میرے پہ اتنا پیار کر رہے ہو مجھے، اور آپ کہہ رہے کہ جائیں تو بریک لیں، چھٹی لیں۔ دین آئی وینٹ ٹو کینیڈا، لیکن وہ بھی چھٹی تو نہیں تھی، مشن ورک تھا۔ تو وقت بڑا قریب ہے، درختوں کی جڑ پر کلہڑا رکھا ہے، اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے۔ کم آؤٹ آف دس مائنڈ سیٹ کہ نہیں جی وقت بہت ہے، دیکھی جائے گی۔ کیا کروں میں اس بارے میں، کیا کہوں؟ عادی گلبرٹ صاحب، تھینک یو آپ کا، آپ میرے بھائی دوست جو اس دوڑ میں میرے ساتھ شامل ہیں، میں آپ کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا انہیں آپ کو برکت دے۔ تو چلیے دعا کرتے ہیں۔ کچھ کنسرن تھے، بانٹنے تھے، یہ اگریشن نہیں ہے، یہ غصہ نہیں ہے، یہ پیار ہے، یہ چنوتی ہے۔ آپ خدا کے خادم، میرے دوست ہیں، میرے بھائی ہیں۔ جب کوئی شخص کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور جانتا ہے، تو دیکھیں ایک آیت کے ساتھ میں اس بات کو ختم کروں گا۔ جو نیکی کرنا جانتا ہے اور نہیں کرتا، اس کے لیے وہ گناہ محسوب ہوتا ہے۔ اگر آپ کلام سنا سکتے ہیں اور آپ نہیں سناتے، اور آپ اس کمفرٹ زون سے باہر نہیں آ رہے۔ میرے پہ 2 دفعہ اٹیک ہوا لنڈن میں، آپ کو پتا ہے، میری گاڑی کے شیشے جو توڑ دیے گئے، اسالٹ کیا گیا۔ تو یہ آسان کام بھی نہیں ہے، لیکن بیٹھا ہوں میڈیا میں کر رہا ہوں۔ جان دینے تو وفادار ہے تو زندگی کا تاج پائے گا، ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، خدا ہمارا نگہبان ہے۔ آئیے دعا مانگے۔ ہاللیلویا۔ خدا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو اپنے وعدے میں سچا اور برحق ہے۔ جیسے خدا تو اس دنیا میں آیا، تو نے جسم اختیار کیا، تو نے اپنے وعدے کو پورا کیا۔ اے پھر خدا تو نے صلیبی موت سے ہی اپنی جان دی، قدرت کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھا، خدا باپ کی دائنی طرف جا بیٹھا۔ پھر خدا تو نے اپنے اس مشن کو، اس اسائنمنٹ کو جو تجھے دی گئی، تو نے صلیب پر بڑے واشگاف الفاظ میں کہا تمام ہوا۔ خدا یہ کام تو نے اپنے شاگردوں کو، اپنے لوگوں کو یہ اسائنمنٹ دی، یہ کام دیا، یہ مشن سونپا کہ تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو تعلیم دو، اور جو ایمان لائے اسے خدا بہا بیٹے پاک کے نام سے بپتسمہ دو۔ خدا ہمیں اس ارشاد اعظم کی تابع فرمانی کرنا سکھا، ہمیں دنیا کی رنگینیوں اور دنیا کے خیالات سے باہر نکال۔ وہ جو کہ اگنورنٹ ہیں، جو کہ خدا اس بات کو نہیں جانتے، خدا ان کی عقلوں کو روشن کر، تاکہ کلام کی یہ روشنی ان تک پہنچے۔ اے پاک خدا، ساری سستی کو، لاپرواہی کو، خود غرضی کو، خوف کو دور کر، اپنی محبت کو ہمارے دلوں میں انڈھیل، تاکہ تیرے کلام کو ہم سب سے زیادہ اہمیت دیں۔ پھر یسوع جی، ہم جانتے ہیں کہ تمام کائنات درد ذہن پڑی ہے، کرا رہی ہے، اور ایک مخلصی دینے والے منجی کی راہ دیکھتی ہے، اور تیرا کلام خدا ان زندگیوں کو بدلتا ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، سننا خدا ان کے کلام سے، جب تک بھیجے نہ جائیں کیوں کر سنے گا۔ پھر یسوع، کیا ہی خوشنما ہے وہ قدم جو اچھی چیزوں کی خوشخبری دیتے ہیں، بشارت دیتے ہیں۔ پھر خدا تو ہم سب کو اس کام کے لیے تیار کر، ہمارے ذہنوں کو، ہمارے بدنوں کو لے لے، تمام طرح کے وسائل مہیا کر، لوگوں کو اٹھا کھڑا کر۔ بڑی برکت ہے۔ ہم اس بائبل ٹی وی گلوبل کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے لوگوں کے لیے جو کہ ہر صبح ہے خدا اس پروگرام کا حصہ بنتے ہیں۔ خدا تو انہیں گہرے میں لے چل،
تاکہ جال جو بھاری ہے ہم سب اس کو کھینچ سکیں. فصل تو بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے ہیں، مچھلیاں بہت ہیں لیکن جال کھینچنے والے بہت کم. برکت دے بیماروں، یتیموں، لاچاروں کے ساتھ ہو. مڈل ایسٹ کے حالات کو تیرے سامنے رکھتے ہیں. اپنے شہر کی حفاظت کر، اپنے ملک کی حفاظت کر. انڈیا اور پاکستان کی کلیسیاؤں کو تیرے حضور لاتے ہیں. تمام کلیسیاؤں کو، پاسبانوں کو تیرے حضور لاتے ہیں. ان کے لیے تیری برکت چاہتے ہیں. تمام بشارتی تناظیم کے لیے، سیمنریز کے لیے، کالجز کے لیے، بائبل سوسائٹی کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خدا تو ہمارے ساتھ ہوں. اپنی کلیسیا کے لیے اور آنے والے سارے پروگرام کو تیرے سامنے رکھتا ہوں. بڑی برکت دے یسوع کے بابرکت نام میں، آمین. آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہمارے روز سے اٹھی آج میں بخش دے، جس سے اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور معاف کر. میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرے ہے. آمین. خداون اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے. خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے. آپ کا بلانے والا سچا ویسے ہی کرے گا. اور میں خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، آپ کی رفاقت اور شفقت آپ سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، اور دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ آپ سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے. آمین. تھینک یو آپ سب کا. اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ 12 تاریخ کو، 12 نومبر کو خداوند کے عظیم خادم بشپ آف کراچی رائٹ ریورنڈ فریڈرک جان جو ہیں وہ ہمارے گیسٹ ہوں گے. خدا ان کا پاک کلام پیش کریں گے. تو آپ ضرور آئیے. 2 بجے یہ پروگرام ہوگا 12 نومبر کو، ریمبرنس سنڈے کو. اور ایڈریس ہے 309 وکرج فارم روڈ، ہیسٹن TW50DR. یہ ہمارا پوسٹ کوڈ ہے. ہنسلو ویسٹ جو اسٹیشن ہے اس کے بالکل ہم قریب ہیں. تو آئیے ہمیں جوائن کیے. اگر مزید بھی آپ کو انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں. نمبر ہے 004477199824. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. خوش رہیں اور خوش رکھیں. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. بائے.